अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक को हम सब की आंखों की ठंडक और दिल की बहार बना दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे सिलसिला तर्जुमा तफसीरुल कुरान, उसमें सूरह बकरा पारा नंबर 3 और सूरह बकरा की आयत नंबर 271 आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अगर तुबदू तुम ज़ाहिर करो सदक़ाती सदक़ात को या सदक़े को, फ़निअम्मा तो ये अच्छी बात है, फ़निअम्मा तो अच्छी बात है, हिया ये। वइन और अगर तुख़फ़ूहा तुम छुपाओ उनको, वतुअतूहा और तुम दो वो उन्हें या वो सदक़ात अल-फ़ुक़रा मोहताजों को या फ़कीरों को, फ़हुआ तो वो खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। वयुकफ़िरु और वो दूर करेगा अनकुम तुमसे, मिन सय्यातिकुम तुम्हारे कुछ गुनाह, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा उसके साथ जो तामलून तुम अमल करते हो, खबीरुन पूरी तरह बाखबर है। आयत नंबर 272 है। लैसा अलैका नहीं है तुझ पर, हुदाहुम उनका हिदायत देना, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला यहदी हिदायत देता है, मन यशाउ जिसे चाहता है, वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन खैर से या माल से, फली अनफुसिकुम तो वो तुम्हारे नफ्सों के लिए ही है, वमा तुनफिकूना और नहीं तुम खर्च करते, इल्ला मगर इब्तिगा तलब करने के लिए, ये तलाश करने के लिए, ये चाहने के लिए, वजहिल्लाही अल्लाह का चेहरा, वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करो, मिन खैरिन खैर से, युवफ़ा वो पूरा पूरा अदा किया जाएगा, इलैकुम तुम्हारी तरफ, व अंतुम और तुम ला तुज़लमून नहीं जुल्म किए जाओगे। आयत नंबर 273 है। लिलफ़ुक़राई ये सदक़ात, लिलफ़ुक़राई उन मोहताजों के लिए हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो उसिरू रोके गए, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततिऊना नहीं वो ताकत रखते, दरबन चलने की या सफ़र करने की, या नहीं वो ताकत रखते या नहीं वो कर सकते सफ़र या चलना, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, या सबहुम समझता है उनको, अल जाहिलु जाहिल या फिर नवाकिफ़ जाहिल या नवाकिफ़, या सबहुमुल जाहिलु अगनिया मालदार, मिनत ताफ़ुफ़ी बेसवाली की वजह से या सवाल से बचने की वजह से, तारिफ़ुहुम तो पहचान लेगा उनको, बिसीमाहुम उनके चेहरों से या उनकी अलामत से, ला यसअलूनन्नासा नहीं वो सवाल करते लोगों से, इल्हाफ़न लिपट कर या नहीं वो मांगते लोगों से लिपट कर, वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन खैर से, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही उसको आलिमुन खूब जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 47 में सूरह बकरा की आयत नंबर 271 की डिटेल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ तुब्दु सदक़ाति फ़निअम्माहि अगर तुम ज़ाहिर करो सदक़े को तो ये अच्छी बात है। सदका, सबसे पहले ये देखते हैं सदका कहते किसको हैं। सदक़तुन का लफ़्ज़ सिदकुन से निकला है और जिसका माना ये है कि आदमी सिदके दिल से यानी सच्चे दिल से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है। ये लफ्ज़ जो है ये नफल सदक़े पर बोला जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये फ़र्ज़ सदक़े पर भी बोला जाता है, जैसा कि कुरान पाक में हमने पढ़ा और आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी। इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा सूरह तौबा में है कि ये सदक़ात, यहाँ ज़कात की बात हो रही है कि ज़कात लिलफ़ुक़रा, ये एक लंबी आयत है जिसमें ज़कात के मसारिफ़ बताएंगे। तो ज़कात के मसारिफ़ में से फ़ुक़रा भी एक मसारिफ़ में से एक है कि जिस पर ज़कात लगती है। तो ये सदक़ात के मसारिफ़ हैं जिनमें फ़कीर भी हैं, मस्कीन भी हैं, और उसके पर जो आमिल मुकर्रर किए जाते हैं वो, और फिर जिनके दिलों में उल्फ़त डालनी मकसूद हो, गर्दनें छुड़ाने में, तावान भरने में, अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों पर ख़र्च करना। ये सूरह तौबा की आयत में है। बहरहाल हमें इस बात का पता चला कि सदका वो माल है जो आदमी सिदके दिल से यानी सच्चे दिल के साथ ख़र्च करता है। और सदक़े का लफ़्ज़ नफल सदक़े पर भी बोला जाता है और बाज़ औक़ात फ़र्ज़ सदक़े पर भी बोला जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं फ़निअम्माहि, जिसका माना है कि ये नेअमा मा है। फ़निअम्मा जो है ना, नेअमा मा है, जिसका माना ये होगा, माँ का माना शय्युन, यानी उसका तर्जुमा ये होगा तो ये अच्छी बात है। इसमें अलानिया तौर पर सदका करने की तारीफ़ की गई है कि इन तो तुब्दु सदक़ाति, अगर तुम ज़ाहिर करके सदका दो तो ये अच्छी बात है। एलानिया सदक़े की भी तारीफ़ की गई, और बशर्ते ये कि खालिस नीयत के साथ हो, रियाकारी से खाली हो, क्योंकि आदमी जो है
بعض اوقات ظاہر کر کے صدقہ کرنے سے بخل اور حقوق نہ ادا کرنے کی تہمت سے بچ جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر کر کے صدقہ کرنے سے دوسرے اہل خیر جو ہیں ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ظاہری صدقہ کیا جاتا ہے، ظاہر کر کے کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ صحابہ بعض اوقات ظاہری صدقہ کرتے تھے اور بعض اوقات چھپا کر کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں دیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اور اس طرح یوں ہوتا تھا کہ صحابہ بڑھ چڑھ کے صدقہ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ بعض اوقات ہمارے خاندانوں میں بھی یوں ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں وہ کچھ خاندانوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ایک رواج چلتا ہے نا تو وہ چل ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ بچیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں، ان کے خاندان میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ مری سیر کرنے گیا ہے، ایک فیملی گئی ہے گرمیوں میں، تو ساری فیملیاں ان کے دیکھ کے ان کو تو ساری جو ہے نا وہ سیر کرنے جائیں گی مری میں، اور پھر کسی نے یہ رواج چینج کیا اور پھر عمرہ کرنا شروع کر دیا، ہر سال تو پھر یوں ہوا کہ یہ رواج پڑ گئے کہ ہر سال عمرہ کرنا ہے۔ تو اسی طرح ایسی فیملیز میں یوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ جا کے دیکھتے تھے کہ اگر ایک نے صدقہ کیا ہے، اس نے سونے کی ایک چوڑی دے دی یا بریسلٹ دے دی، تو پھر دوسری کنگن دینے کو تیار ہوتی ہیں عورتیں۔ تو یہ تو بات ہے نا نفلی صدقے کی، تو نفلی صدقہ جو ہے وہ علانیہ طور پر بھی دے دیں تو اچھی بات ہے، بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو علانیہ طور پر دینا ہے تاکہ دوسرے کو ترغیب دلائی جائے کہ صدقہ دینا ہے، اور بعض اوقات اس پر تہمت آ رہی ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر رہا۔ اور وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم اس کو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بھی وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یا خیر الکم، وہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ تو اعلانیہ طور پر صدقہ بھی اچھا ہی ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا، صدقہ اللہ کے راستے میں کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریا سے یہ بعید ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ نفلی صدقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن جو فرضی صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے، وہ تو پوشیدہ طور پر دینا جائز نہیں ہے، اس کو لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگے گی اگر انسان زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس تو ڈھیروں سونا ہے، اور اس کے پاس تو بہت جائیداد ہے، اس کی بہت زیادہ مالیت ہے اس کے پاس، یا بہت زیادہ اس کے پاس زمینیں ہیں، یا بہت زیادہ اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ تو اگر وہ سب کے سامنے صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے گا تو دوسرے اس پر تہمت لگائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو نماز کے ساتھ ایمان کا بنیادی رکن ہے، تو اگر زکوٰۃ کو ظاہر کر کے نہیں دیا جائے گا تو تہمت بھی لگے گی، اور پھر اس سے بعض لوگ یہ دلیل پکڑیں گے کہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یا پھر شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ یہ رافضی ہو گیا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ تو بعض لوگ بلکہ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، کہ بینک میں جب پیسہ جمع کرواتے ہیں تو اپنے آپ کو رافضی لکھواتے ہیں کہ ہم شیعہ لوگ ہیں، کیونکہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو ایسی تہمت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو واضح کر کے دیا جائے، ظاہری طور پہ دیا جائے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ جن کی بہت زیادہ مالیت ہے ان کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے بات کی کہ نفل صدقہ جو ہے اس کو پوشیدہ طور پر دینا زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 آدمیوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تو ایک شخص ان میں وہ شمار کیا کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اسے چھپا کر دیا، یہاں تک اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا صدقہ کیا، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے چھپا کر صدقہ کیا، خفیہ صدقہ کیا، اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ رات کو اس نے صدقہ کیا، پہلی رات جب اس نے صدقہ کیا تو ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا، صبح پتہ چلا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ چور کے ہاتھ میں صدقہ دے کر چلا گیا، اگلی رات پھر اس نے چھپا کر صدقہ دیا اور اس نے ایک زانیہ عورت کو دے دیا، پھر صبح اس کو پتہ چلا کہ کوئی آیا تھا رات کو اور زانیہ عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا، پھر اس سے اگلی رات جب آئی تو اس نے ایک غنی کو صدقہ کر دیا، چھپا کر کیا تھا، تو پھر اگلی صبح جو ہے وہ پتہ چلا کہ کوئی آدمی تھا تو وہ غنی کے اوپر صدقہ کر گیا، یعنی وہ خود مالدار تھا جس پہ صدقہ اس نے کر دیا۔ تو یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ پتہ چلا کہ صدقہ، نفلی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے، اور بعض اوقات اس کو ظاہری طور پر دینا بھی بہتر ہے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر دو اس کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اسے فقیروں کو دے دو،
تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، تاکہ فقیر کی بھی پردہ پوشی ہوتی رہے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہاں اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بدلے میں، اور پچھلی آیتوں میں تو ہم نے پڑھا نا کہ اللہ اس کو کس قدر بڑھا چڑھا کے انسان کو بدلہ دیتے ہیں، تو یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہارے من سیئاتکم، من جو ہے نا یہ تبعیضیہ ہے، من تبعیض کا یعنی بعض، یعنی اللہ اس کے بدلے میں تمہارے کچھ گناہوں کو دور کر دے گا، کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے معاف کر دے گا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جو صرف صدقہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو صدقے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، من سیئات، کچھ گناہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 272 میں ہے لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تجھ پر ان کا ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس آیت سے پہلے جیسے ہم صدقے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، صدقے کی فضیلت، اس کے مسائل، اور درمیان میں یہ بات آ گئی کہ لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تیرے اوپر ان کا ہدایت دینا، اور اس آیت کے بعد بھی آیتیں جو ہیں وہ صدقات کے بارے میں ہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم صدقے کے بارے میں ہی پڑھ رہے تھے۔ تو درمیان میں اس کا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مفسرین جو ہیں وہ لیس علیک ھداھم، یعنی ھداھم سے مراد وہ کفار مراد لے رہے ہیں، یعنی کفار کی ہدایت مراد لے رہے ہیں، وہ کفار جو کہ مسلمانوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا ضرورت مند کافر کہہ لیں۔ ایک تو مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں اور قرابت کے لحاظ سے ان کا دھیان رکھنا پڑے گا، یا پھر وہ کافر ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہیں، تو اس پر بھی صدقہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لیس علیک ھداھم، نہیں ہے تیرے اوپر ان کا ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کے اوپر بھی صدقہ کرو، ان کے اوپر سے صدقے سے ہاتھ نہ روکو اگر وہ ضرورت مند ہیں، اور اسی طرح اگر وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ پیچھے دیکھا ہم نے وراثت کے معاملے میں اور وصیت کے معاملے میں پڑھا کہ کفار ماں باپ اگر ہیں تو ان کے بارے میں اپنے حصے میں سے انسان وصیت کر سکتا ہے، تو اسی طرح یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ دار، تو قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی رشتہ دار کافر ہے اور ضرورت مند بھی ہے تو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ جو آیت میں یہ آ رہا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہدایت دینا ان کو اللہ کا کام ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کو تھوڑی سی چیز دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ آیت نازل ہوئی لیس علیک ھداھم۔ اور اسی طرح صلح حدیبیہ کی مدت جو تھی، اس دوران اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو مشرکہ تھی ان کے پاس آئیں، تو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہے اور ظاہر والدہ ہے، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ یا پھر قریبی رشتہ دار اگر آپ کے مشرک ہیں تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے، ہاں مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضرورت مند بھی ہیں۔ اور اسلام کی رحمت دیکھیں کہ مشرک پر بھی خرچ کرنا باعث ثواب ہے، بشرطے یہ کہ وہ جنگ کی حالت میں نہ ہو، اگر وہ حالت جنگ میں ہو اور وہی پیسہ وہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے تو پھر ان پر صدقہ نہیں کرنا، وہ ضرورت مند ہو اور حالت جنگ میں بھی نہ ہو، تو اس پر بھی خرچ کرنا باعث ثواب ہے۔ اور اسی طرح کسی جانور پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے شخص کا عمل، اس کی بخشش ہو گئی اس بات پہ، اور صحابہ نے پوچھا کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو بھی تر جگر والا یعنی جاندار ہے اس کے بارے میں تمہیں اجر ملتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا لازمی ہے کہ کفار پر صرف نفل صدقہ کر سکتے ہیں، ضرورت مند کافر جو رشتہ دار ہوں آپ کے، فرض زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ زکوٰۃ تمہارے غنی مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور فقراء میں لوٹائی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ غنیوں سے لی جائے گی اور فقراء پر یعنی مسلمانوں میں ہی لوٹا دی جائے گی۔ صدقہ فطر جو ہے وہ بھی چونکہ فرض ہے، اس لیے اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ مسلمانوں پر ہی لگے گا۔ اور دوسرا اس آیت کے یہ جو سٹارٹ میں ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کا معنی یہ بھی ہے
دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جن کی ہدایت میں خامی ہے، جن کا پچھلی آیات میں تذکرہ آیا کہ وہ ریاکاری کا صدقہ کرتے ہیں، یا پھر کسی کو تکلیف دے کر، یا پھر احسان جتلا کر، یا پھر نکمی چیزیں خرچ کرنے کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کا رویہ دیکھ کر دل میں تنگی نہ ہو، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو من خیر خیر سے، فلانفسکم تو وہ تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ خیر سے مراد مال بھی ہے، اور پھر اسی طرح مال یا پھر کوئی اپنا وقت اسلام کے راستے میں صرف کرنا، یا پھر علم دوسروں کو دینا، یہ سب خیر میں شامل ہے۔ تو اس کو جس طرح بھی خرچ کریں گے، جتنا بھی خرچ کریں گے، وہ اپنے ہی نفسوں کے لیے انسان خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سعادت اور برکت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، بعض اوقات اس کا ہم ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں کہ وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی، لیکن اس کا اللہ کا چہرہ ترجمہ کرنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اصل اور حقیقی معنی یہی ہے، اللہ کا چہرہ۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار بھی کروائیں گے جنتیوں کو، تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو اس میں یہی اس سے مراد ہے کہ اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو من خیر خیر سے، یعنی وہ خیر جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، یوفی الیکم، وہ پورا تمہیں ادا کیا جائے گا، انتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کمی تو، ظلم کا مطلب یہ کہ کمی نہیں کی جائے گی، کمی تو جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، تو اس میں کمی تو بالکل نہیں ہوگی، اور اضافہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی اس کو چاہے بڑھا چڑھا کر انسان کو بدلہ دے سکتا ہے۔ آگے آیت نمبر 273 ہے، للفقراء الذین، یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں، الذین احصروا، جو ان محتاجوں کے لیے ہے، الذین احصروا، جو روکے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، تو اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بتائی ہیں کہ جس کے اندر اس آیت میں 6 صفات بتائی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ اس تعاون کے حقدار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری صفات اصحاب صفہ میں ہوا کرتی تھیں، اصحاب صفہ، اور آج جن کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی وہ سارے ہی اس صدقے کے حقدار ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، للفقراء، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یہ پہلی صفت ہے۔ اور یہاں ان کے فقر کا سبب یا ان کا ریزن نہیں بتایا، لیکن سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بتایا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ یہ مال ان محتاج لوگوں کے لیے ہے جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، مہاجرین ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے باہر نکال دیے کہ اب وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح مسجد نبی میں ایک صفحہ بنا دیا گیا تھا، ان کی تعداد جو تھی اس وقت صحابہ کرام کی 400 کے قریب تھی، اور جو کم زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ تھی پہلی صفت۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ الذین احصروا فی سبیل اللہ، پہلے ہم نے پڑھا للفقراء، محتاجوں کے لیے، اور محتاج کون ہیں؟ مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ دوسری صفت ہے جس کے اندر یہ صفت ہوگی، وہ بھی اس کا حقدار ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو احصروا، روکے گئے اللہ کے راستے میں، جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا، یا تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رکے ہوئے ہیں، یا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی جو ہے وہ کام نہیں کر پاتے، کوئی کاروبار نہیں کر پاتے، وہ اس بات کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور کب ہم جہاد کے لیے نکلیں، اور اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب جو ہیں نہ تو یہ کاروبار کر پاتے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، اور پھر جو مجاہد ہوتا ہے
وہ چونکہ جہاد کے انتظار میں ہوتا ہے اور جہادی سرگرمیاں سر انجام دیتا ہے تو وہ بھی کوئی دنیا کا کاروبار نہیں کر پاتا، تو ایسے سارے لوگوں پر یہ صدقات لگتے ہیں۔ تو دوسرا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ یحسبہم الجاہل ضربا لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے، اور یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ زمین پہ سفر کر کے کاروبار نہیں کر سکتے، کہیں آ جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے، یا پھر وہ مجاہد ہے جو ہر وقت جہاد کی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ سفر نہیں کر پاتے۔ یہ تیسری صفت ہے۔ تو چوتھی ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یحسبہم سمجھتا ہے، الجاہل سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل سے مراد ناواقف کہہ لیں، یا پھر جس کو سمجھ نہیں ہے، وہ اغنیاء غنی، من التعفف بے سوالی کی وجہ سے، یعنی اس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، اس کے سوال کرنے سے بے نیازی کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، بے نیازی کی وجہ سے وہ سوال نہیں کر پاتا، تو وہ سوال سے بچتا ہے۔ اور ایک انسان جو ناواقف ہے یا جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے۔ ہم لوگ اپنے دور میں ان کو کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ، یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جن کے کاروبار کم ہوتے ہیں اور ان کے اخراجات کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ خاندانی رئیس ہوتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کاروبار کا بڑا نام ڈنکا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کے لوگ جو سفید پوش ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتے، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں اور وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ایک ناواقف شخص ان کو غنی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو غنی ہے، یا پھر یہ خاندانی رئیس بھی ہے۔ یہ تھی چوتھی صفت۔ پانچویں کیا ہے؟ تعرفہم بسیماہم، تو پہچان لے گا ان کو ان کی علامت سے، بسیماہم چہرے یا علامت سے، اصل ترجمہ اس کا کریں بسیماہم ان کی علامت سے۔ تو اس سے مراد ایک تو بعض اس کا تفسیر میں یوں کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر کمزوری یا چہرے کی زردی یا فقر و فاقہ، یہ سارا کچھ ان کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بھی معنی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن زیادہ بہتر اس کا یہی ہے بسیماہم ان کی علامت سے، کہ ان کے چہرے پر اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اپنے فقر کی حالت میں یا اپنے جو ہے محتاجی کی حالت میں بھی کسی سے طلب نہیں کر رہے، کسی کے آگے سوال نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے جو ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ فتح میں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی شناخت ان کے چہروں میں ہے جو سجدے کے اثرات کی وجہ سے ہے، تو سجدے کے اثرات سے محراب بنتے ہیں ماتھے پہ، اور پھر اس طرح چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ تو ایسی کچھ علامات ہوتی ہیں جو پہچانی جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات تو ان کی یہی ہے کہ وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، بے سوال ہیں، سوال سے بچتے ہیں۔ تو یہ پانچویں صفت تھی۔ چھٹی صفت ہے لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، وہ لوگوں سے سوال کرتے ہی نہیں ہیں لپٹ کر۔ تو یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ لا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی وہ ایک ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے غنی سمجھتا ہے، تو مطلب یہ پتہ چلا کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ کی بات ہے، اپوزٹ کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بلکہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے ہیں، لیکن یہ لوگ لوگوں سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی کسی سے طلب نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے خیر سے، فإن اللہ بہ علیم، تو